نعرے صلوات گھٹا میں چاند رہا چاندنی نہیں بدلی یہ تجربہ تو ہوا بارہ مرتبہ اسلام یہ تجربہ تو ہوا بارہ مرتبہ اسلام چراغ بدلے مگر روشنی نہیں بدلی خدا کے دین نعرے صلوات نعرے صلوات حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے
नारे सलावत। कोई ये नहर पे
دم نگین خاتم پیغمبران گرا جس دم نگین خاتم پیغمبران گرا رونق اٹھی زمین سے امام زمان گرا گرتے ہی سب گروہ لیے پرچیا گرا ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا صحرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا صحرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا مشتاق بہر زبہا بڑے افسران کی قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر کری کوئی پکارا کوئی بولا بھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبھی اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبھی آواز دے عمر نے ہے گردن ڈھلے ہوئے قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی قاتل پکارا ابھی ہے کھلی ہوئی سب تھم گئے مگر نہ تماشے نے باز کیا سر پیٹنے کی جاہے دھرا اس جگہ قدم سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہے امام شور فغا سنا اسے حالات میں دام بدام شور فغا سنا یہ حالات میں دام بدام قاتل سے پوچھا دے کدھر غل یہ ہوتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر اب تیغ پر نگاہ شہرات پہ ہے نظر ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر سیدانی ایک خیمے سے نکلی تھی ننگے سر سیدانی ایک خیمے سے نکلی تھی ننگے سر اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی ہے مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے آگے ہے وہ مقام کے حشر
होंगे मामनी। ये सामने हुसैन है और ज़ैनबे हज़ी। गर्दन पे तेग, दिल में सीना, सीने पे लई। ज़ैनब ये हाल देखते थी और बस नहीं। ज़ैनब ये हाल देखते थी और बस नहीं। ना महरमों का ध्यान, ना पर्दे का होश है। ये सब लहू का जोश है, उल्फत का जोश है। ये सब लहू का जोश है, उल्फत का जोश है। वो रोना बेकसी का, वो घबराना यास का, वो थरथराना दिल का, उड़ना हवास का। कहना बेला बेला के ये कलमा हिरास का। ऐ शिम्र वास्ता तुझे असगर की प्यास का। ऐ शिम्र वास्ता तुझे असगर की प्यास का। लिल्लाह तीन रोज के प्यासे को छोड़ दे। सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ दे। सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ दे। जिस दम नगीने खाक में। चलो ठीक है, जाना होगा। नहीं अब तो वहीं लगाओ, आइए मीटिंग में जाना होगा, खत्म कर दियो। आराम का मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ते रहो। मैं नहीं पढ़ रहा, आपको कह रहा हूँ आप जाएंगे भी अपने अपने यहाँ पर वहीं लगाता हूँ मौलाना। अरे नहीं यार, पढ़ेंगे आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं पढ़िए, आप आए आइए, पढ़िए। तो आना ही था मजलिस में। अंजुम भाई पढ़िए प्लीज, 4 मिसरे प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 4 मिसरे प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली नहीं, अब आप पढ़िए। ये जुमला बड़ा खराब है ना। नहीं पढ़िए भाई। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फ्री होने का फायदा तो उठाना पड़ता है ना एक दूसरे को। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं पढ़िए, आप इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। बिस्मिल्लाह। सवाब है बोला कि भाई नजर के जी ताल्लुक से 4 मिसरे आज कहने की कोशिश की थी। मुलाहिज़ा फरमाए कि फर्शे अज़ा वही ज़िक्र हुसैन है। फर्शे अज़ा वही ज़िक्र हुसैन है। ऐ नोहा खान कौन सी दुनिया में खो गया। फर्शे अज़ा वही ज़िक्र हुसैन है। ऐ नोहा खान कौन सी दुनिया में खो गया। वो तेरा दिल खराश तरन्नुम तेरा नोहा। वो तेरा दिल खराश तरन्नुम तेरा नोहा। बेदार सब हैं सुनने को, बस तू ही सुन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा फरमाए कि फर्शे अज़ा
वही जिक्र हुसैन है। ऐ नौहा खान कौन सी दुनिया में खो गया, वो तेरा दिल खराश तरन्नुम तेरा नौहा, बेदार सब हैं सुनने को बस तू ही सो गया। और ये मजलिस शबीर जो लोग बपा करते हैं उनके ताल्लुक से चाहते कि जो मजलिस शबीर बपा करते हैं, जो मजलिस शबीर बपा करते हैं और गिरियाओ जारी भी किया करते हैं, और गिरियाओ जारी भी किया करते हैं, खुद फातिमा रूमाल में ले जाती हैं, खुद फातिमा रूमाल में ले जाती हैं, आंसू जो शहीदी पर बहा करते हैं, आंसू जो दुरूद पढ़ते सलाम के 4-5 शेर इख्तिसार के साथ मुलाहिजा फरमाया जरा। गर्म रेती चले शान से चलने वाले, गर्म रेती पर चले शान से चलने वाले, जीने वालों से जिया लेते वो मरने वाले, गर्म रेती पर चले। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि उनकी नजरों में तो थी मौत शहद से शीरी, उनकी नजरों में तो थी मौत शहद से शीरी, कसरते जुल्म से थे वो कहाँ डरने वाले, गर्म रेती पर चले। जज्बे शौक़े शहादत था भरा सीनों में, जज्बे शौक़े शहादत था भरा सीनों में, थे सभी हंस के वो तेगों से गुजरने वाले, गर्म रेती पर चले। दुरूद पढ़ दीजिए वो सुलगते हुए सहरा की तपिश शौक़े आतश, खासतौर पर दूसरा मिसरा मुलाहिजा, वो सुलगते हुए सहरा की तपिश शौक़े आतश, दास्तां कह गए साहिल पे उतरने वाले, गर्म रेती पर चले शान से चलने वाले। आखिरी शेर में फरमाए, दीन इस्लाम पे एहसान रहेगा तेरा, दीन इस्लाम पे एहसान रहेगा तेरा, उम्मते जद को दुआ दे के गर्म रेती पर चले। मक्ता
ملاحظہ کرو مول صاحب. جی بسم اللہ. ایسا بات کہنا تو انجم کا شہیدوں کو سلام. ایسا بات کہنا تو انجم کا شہیدوں کو سلام. دین اسلام کی خاطر تھے جو مرنے والے, گرم دیتی بچے شان سے جینے والوں سے جیا لیتے وہ مرنے والے. درود پڑھیے محمد والے. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب ریحان زیدی صاحب سے کہ اس وقت تشریف لائیں آپ حضرات درست اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اور محمد والے محمد بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من طاف البيت سبوعا كتب له 6,000 حسنة ورفع 6,000 درجة ومحيا عنه 6,000 سيئة. ومن قضى حاجة المؤمن فهو أفضل من طواف من طواف من طواف من طواف من طواف وطواف 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 وطواف. صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. پہلے تو میں گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی آپ حضرات سے نظر حسین صاحب مرحوم ابن محمد بشیر صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. الرحمن الرحیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
खुदा आलम से दुआ करूँगा परवरदिगार मरहूम के दर्जात को आली फरमाए और उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह अता फरमाए और इस करोना की वबा से और बीमारी से हम सभी की हिफाजत फरमाए और पूरे आलम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। जो लोग मुब्तला बे हैं, बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में, तुझे वास्ता है बीबी जो आलम का परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिला और कामिला अता फरमा। जो मरहुमीन हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। जो रोज़गार की मुश्किलात हैं अपने गैब के ख़जाने से उनकी इमदाद फरमा। कारोबार में, जॉब में तरक्की अता फरमा। आका के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सभी को उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। तामीर जन्नतुल बकी के असबाब फराहम फरमा। एक मिलजुल के दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले ग्रामी। एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस है और वो भी साहिब बयास हैं एक अंजुमन के। मुझे बरादर अजीज़ जनाब अंजुम जाफरी साहब के मिसरों से अंदाज़ा हो गया कि वो किस कदर कलाम के माहिर थे और कैसा उनका तकल्लुम था, लहन उनका कैसा था, तरन्नुम उनका कैसा था। उसके एतबार से मैं समझ गया कि मरहूम की एक अपनी एक शख्सियत थी और हमें उन्हें याद भी करना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम ने हर एक को अपना अपना एक मर्तबा दिया है, एक वक़ार बख्शा है, एक उसकी अज़मत बयान फरमाई है। और ये हजरात जो मरसिया पढ़ते हैं, शेर व शायरी करते हैं, नोहा पढ़ते हैं, इन्हें तो अल्लाह ने एक ख़ास मंजिलत से नवाजा, एक ख़ास मंजिलत है इनके साथ में, जो कि मैं उसूल काफ़ी की अगर वो रवायात आपकी खिदमत में पेश करूँ या किताब बिहार में जो रवायात आई हैं शेर व शायरी से मुताल्लिक़, या जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल आए हैं, या मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वाक़यात हुए हैं, या जो मरसिया खानी हुई है, या जो अशआर पढ़े गए हैं, या जो कसीदे पढ़े गए हैं, और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मदह सराई फरमाई है और अहले बैत ने उनकी तारीफ़ की है, तो इस बात से एक अंदाज़ा तो हमें हो ही जाता है कि जिसकी मासूम तारीफ़ कर रहा हो, समझ लो खुदा उसकी तारीफ़ कर रहा है। भाई मासूम अगर किसी की तारीफ़ कर रहा है तो इसका मकसद ये है कि खुदा उसकी तारीफ़ कर रहा है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर हिकमत इलाही के कलाम नहीं करते। है कि नहीं बात? ऐसा मसला है कि नहीं है कि बगैर हिकमत इलाही के मासूमीन कलाम नहीं करते। अब जब मासूमीन ने मदह सराई फरमाई है उन लोगों की जो शेर पढ़ते हैं, जो मरसिया पढ़ते हैं, जो कतात कहते हैं, रवायात बयान करती, मन बैता बैतुन, जिसने एक शेर या एक बैत मदहे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पढ़ी है या बनाई है, बैता बैतुन फिल जन्ना, तो उसने जन्नत में एक घर बना लिया। उसने जन्नत में एक घर बना लिया है। अब देखा आपने मदहे अहले बैत में एक शेर पढ़ना, मदहे अहले बैत में एक कसीदा पढ़ना, मदहे अहले बैत में कतआत का पढ़ना, मदहे अहले बैत में अशआर का पढ़ना है, मरासी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मरसियों को पढ़ना, उनकी मजलिसों में मरसियों से खिताब करना, ये कोई मामूली शय नहीं है। ये तौफीक इलाही है जो हर एक को हासिल नहीं होती। इसकी तरह मुतवज्जे नहीं, गौर कीजिए। ये जो मरसिए पढ़ने वाले अफराद हैं, ये जो कसीदा पढ़ने वाले, शेर व शायरी करने वाले, ये आप सोच रहे हैं ये इनकी अपनी मेहनतें, बेशक होंगी अपनी मेहनतें, तो मेहनतें तो काम में बहुत से लोग करते हैं, तो क्या सब मुवफ़्फ़क़ हो जाते हैं, सब कामयाब हो जाते हैं? इनकी कामयाबी इस बात की दलील है कि मेहनत इन्होंने की है, ताईद खुदा की आई। ये जो शायर हैं, ये जो साहिब बयाज हैं, ये जो नोहा पढ़ने वाले हैं, ये अताहे परवरदिगार है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में एक और अर्ज़ करूँ इन लोगों के लिए।
اما جسے سیدہ دعا دے دے، جسے بی بی دو عالم دعا دے دے، تو بھلا کیا شہزادی کی دعا رد ہو جائے گی؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس کو بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ شہزادی نے اپنے لال کے اوپر رونے والوں کو جب دعا دی ہے، جو رو رہا ہے تو جو رلا رہا ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس کے لیے کتنی عظیم دعا ہوگی۔ اب میں دلیل دے دیتا ہوں اس بات پر، بات ذرا سی آگے بڑھے گی آپ حضرات کی خدمت میں۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ معصومین کی سند لے کے آتے ہیں یہ مرثیہ پڑھنے والے؟ آپ میری بات نہ مانیے، میں کہاں کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانیے، اور میں اصول دین میں تو ہوں نہیں کہ جو آپ مجھے نہ مانیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، سمجھے بھائی؟ یہ تو مسئلہ اصول دین کا ہے، اصول دین کو کوئی انسان نہ مانے تو اسلام سے خارج ہے۔ میری بات نہ مانیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میں اہل بیت کی بات تو پیش کر سکتا ہوں۔ میں دلیل کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کی بات جو تاریخ بیان کرتی ہے، اور روایات میں آیا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے، تو ان روایات اور حدیثوں میں کیا ہے؟ دیبل کون تھے؟ سند کس نے دی تھی؟ فرزدہ کون تھے؟ سند کس نے دی تھی؟ اتنی مجلس سے سننے والے خاموش بیٹھے، تعجب کی بات تو مجھے یہ ہے، اب میں واضح تو نہیں کروں گا فرزدہ کون تھے، نہ میں یہ تفصیل بتاؤں گا دیبل کون تھے۔ مجھے تو اتنا بڑا پتہ معلوم ہے، فرزدق نے جب امامت کی تعریف کی تو امام نے ہدیہ بھیجا، اور فرزدق نے کہا مولا مجھے اس کے لیے نہیں پڑھا تھا بلکہ مجھے میرا فرض تھا کہ میں آپ کی تعریف کروں، تو کیا امام نے جواب دے دیا تھا؟ ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں سیرت پہچانیے، آپ سیرت پہچانیے اہل بیت، ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں۔ فرزدق نے واپس کیے، فرض کر لیے 10 دینار، لیکن امام نے کہا اب تم نے چونکہ واپس کیا ہم اسے اور بڑھا کے دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرزدق کو اور بڑھا کر کے دیے۔ ایک دلیل ہو گئی آپ کے پاس، ذرا اور آئیے 200 ہجری سے پہلے اور 180 ہجری کے بعد کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ فرزدق کے بعد مسئلہ کس کا آیا تھا؟ دیبل کا، دیبل خلائی کا۔ کہاں واقعہ ہوا؟ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دیبل آئے۔ اچھا، دیبل نے نہیں کہا کہ مولا کچھ سناؤں، دیکھیے دونوں باتوں کا فرق پہچانیے۔ دیبل نے یہ بات نہیں کہ مولا میں کچھ سناؤں، مولا نے کہا دیبل کچھ سناؤ۔ مولا نے دیبل سے کہا، دیبل شاعر تھے مولا کے زمانے میں، مولا نے کہا دیبل کچھ سناؤ، سمجھے؟ مولا یہ جانتے تھے کہ یہ دیبل شاعر ہے، اشعار سنائیں گے، یہ دیبل شاعر ہے، اشعار سنائیں گے، ورنہ پھر مولا یہ کہہ دیتے ہیں ربی کچھ بتاؤ، کوئی چیز تمہارے پاس ہے۔ مولا جانتے تھے دیبل سنائیں گے تو اشعار سنائیں گے، یعنی اشعار کی تصدیق مولا نے فرمائی، اشعار کی تصدیق مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہم صلی علی۔ اب جب دیبل نے اشعار پڑھے تو اب مولا نے کہا دیبل تم نے اشعار پڑھے لیکن کچھ ہمارے جد کے بارے میں سناؤ، کچھ کربلا کے بارے میں سناؤ۔ اب دیبل نے مرثیہ شروع کیا۔ جب دیبل نے مرثیہ شروع کیا اور مرثیہ پڑھ چکے دیبل، تو مولا نے ایک مرتبہ آواز دیا۔ آواز کیا دیتے مولا؟ دیبل اس میں ایک شعر اور اضافہ کر لو۔ مولانا نے فرمایا آپ دیکھیے ایک شاعر کی اہمیت دیکھیے، اس میں ایک شعر اور اضافہ کر لو۔ اب تک دیبل پڑھ رہے تھے اپنے اشعار، توجہ چاہ رہا، اب تک دیبل پڑھ رہے تھے اپنے اشعار، وار اشعار دیبل، کتنا بڑا شرف حاصل ہوا ہے اشعار دیبل کو کہ ایک شعر مولا کے یہاں سے نکلا، دیبل کے اشعار میں جا کے ملا، یعنی مولا کا شعر دیبل کے اشعار میں شامل ہو گیا۔ ایک شاعر کی اہمیت دیکھیے، ایک شاعر کی اہمیت دیکھیے، جو فرزند رسول بیان کر دے اس کی اہمیت اتنی ہے تمہارے اشعار کے ساتھ مل جائے، ورنہ مولا اپنا
بھی قصیدہ پیش کرتے تھے، کر سکتے تھے اور کہتے تھے دیوبند تم سنو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں پڑھو گے تم، شعر ہم دیں گے۔ اب میں نتیجہ دے دوں اس جملے پہ آ کے آپ حضرات کی خدمت میں، یہ جو آپ اشعار کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں میرے اشعار ہیں، اما اشعار بھلے سے آپ کی فکر ہو لیکن مولا مدد کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دے فرمایا آپ نے کتنا بڑا مرتبہ ہے بھائی، نظر صاحب کا کتنا بڑا مرتبہ ہے صاحب بیاض نوح خان، تو مولا کی تصدیق اور تائید ضرور رہی ہوگی، ورنہ بہت سے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے، کون انہیں یاد کرتا۔ یہ مجلس برسی اس بات کی علامت ہے کہ انہیں تائید مولا حاصل تھی۔ یہ مجلس برسی اس بات کی تائید ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب مولا نے ایک شعر دیا، دیوبند تم اس شعر کو میرے اپنے اشعار میں شامل کر لو۔ کتنی بڑی خوش قسمتی تھی دیوبند کی، اے کاش ہم ایسے خوش قسمت ہو جائیں کہ مولا بھی ہماری تائید کر دے اور تصدیق کر دے۔ فرزند رسول خدا، فرزند زہرا جس کی تصدیق کر دے، میاں وہ کس مقام پر رہا ہوگا۔ اب شعر دیا مولا نے، اشعار ہو گئے مکمل دیوبند کے، توجہ چاروں میں آپ حضرات کی، شعر مولا نے دیا، اشعار مکمل ہو گئے۔ اچھا جو وزن اور اوقاف تھے دیوبند کے، جو قافیہ تھا دیوبند کا، جو ردیف تھا دیوبند کا، اسی ردیف پہ اسی قافیے پہ مولا نے شعر بھی دیا۔ مولا الگ سے بھی اپنے اشعار دے سکتے تھے، مولا اپنا قافیہ اپنا ردیف الگ سے بھی بنا کے دیتے تو مولا کا تھا، مولا کیا ہے عظمت۔ لیکن مولا نے شاعر کے مزاج کو سمجھا اور کہ ایسا نہ ہو میرے اشعار سے اس کے اشعار نیچے ہو جائیں یا پھیکے پڑ جائیں، لہذا انہی قافیے پہ شعر دیا، اسی ردیف پہ شعر دیا۔ مولا بتانا چاہتے تھے پڑھتے تم ہو، تصدیق ہماری۔ ضرور پڑھ دے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب یہاں تک پہنچے۔ اب میں مولا کی حدیث پیش کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے فرما رہے ہیں مولا نے اشعار دیے۔ اب آئیے میں مولا کی ایک حدیث پیش کر دوں۔ ارشاد ہوتا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، آپ آئیے میں نے بس اتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ذرا سا دیتا ہوں، بات کو آگے بڑھوں گا۔ آج کل کا زمانہ جو چل رہا، یہ فضائے، یہ ہوائے، یہ وبا، یہ بلا، اس کا سبب کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ، ہمیں اس طرف جانا ہے کہ آخر یہ بلا آئی کیوں، یہ وبا آئی کیوں، سبب کیا ہوا اس بلا کا، اس وبا کا، اس آفت کا۔ ہر انسان ڈرا ہوا ہے، ہر انسان پریشان ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہے، ہر انسان جینا چاہتا ہے، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن یہ بلا آئی کیوں، اور ہم پوچھیں کس سے یہ بلا آئی کہاں سے؟ بھئی ہر آدمی اپنا ایک مشورہ دے رہا، ہر آدمی اپنی ایک رائے دے رہا، ہر آدمی اپنی ایک ریسرچ پیش کر رہا ہے، ہم کہاں سے پتہ لگائیں یہ چیز آئی کہاں سے، اور کس کے پاس جا کر تلاش کریں؟ آیا اگر میڈیکل سائنس میں امریکہ والے سب سے آگے ہیں تو کیا ان سے پوچھیں؟ اس کے بعد فرانس والے ہیں تو کیا ان سے پوچھیں؟ مراحل طبی میں یونان والے ہیں تو کیا ان سے پوچھیں؟ بھئی معلوم کس سے کریں ہم کہ یہ بلا آئی کہاں سے؟ اب ہم اگر امریکہ والوں کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا فرانس والے اس بات کی تردید کر دیں اپنی نئی ریسرچ کے بعد کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں تو معلوم ہوتا چونکہ یورپ ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ مغرب میں ہے، مشرق والے ایسٹ والے اس کی تردید کر دیں کہ نہیں یہ مغرب والے جو ہیں یہ بات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اور ممکن ہے اور ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں، ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو یہاں تو تردید کے امکان پائے جا رہے ہیں، ہم ان کی باتوں پر یقین کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن پھر ہمارے پاس پتہ کیسے چلا بلا آئی کہاں سے؟
اب اور بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی سادی سی بات آپ جانتے ہو, صرف اس کی طرف شاید متوجہ نہ ہو. آئیے ہم ایسے انسان کے پاس چلتے ہیں جو کائنات کی کمان جس کے پاس میں پائی جاتی ہو, اور وہ صرف اپنی آنکھوں کے پلکوں کا بھی اشارہ کر دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, اور ہاتھوں کو بھی اٹھا لیتا ہو تو زندوں کو مردہ کر دیتا ہو. ہمیں ایسے کی طرف جانا چاہیے. آپ پہنچ گئے اس بلا کی طرف, آپ کا ایک اشارہ ہے. اچھا اس زمانے میں تو یہ بلا تھی نہیں, لیکن پھر وہ امام ہی کیا کہ جو 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا اور آج ان کا قول صادق نہ آئے. بے قرآن کا معجزہ ہی یہ ہے, اہل بیت کا معجزہ ہی ہے, جو 1400 سال پہلے بیان فرمایا آج بھی اس پر صادق آ رہا ہے اور آج بھی وہ پروف ہو رہا ہے. مولا نے دعائے کمیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, مولا نے دعائے کمیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اے پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار عالم, دیکھیں میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں, آپ میری طرح متوجہ رہیے گا. پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. بات میں نے کہہ دی بھائی, بات پوری ہو گئی میری, اسی پہ مجھے مجلس بھی ختم کرنی چاہیے. پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. کرونا وائرس ایک بلا ہے کہ نہیں؟ مولا نے کیا کہا, گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے. عزیزوں ہمیں سب کو یہ سوچنا ہمارے کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ بلا گھوم رہی ہے, یہ وبا گھوم رہی ہے. تو بلا کو ختم ہونے کے لیے دعا مانگیے, بعد میں پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. درود پڑھ دے محمد. اب ہمیں گناہوں کی معافی کیسے مانگنی اللہ کی بارگاہ میں, سنیے, اس کی طرف میں توجہ دیتا ہوں. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے, زمانے کے اعتبار سے اس بلا کا مقابلہ ہمیں کرنا کیسا ہے یہ بھی امام معصوم نے ارشاد فرمایا. بلا کا مقابلہ ہمیں کرنا کیسے ہے میں حدیث کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں من طاف البیت سبوعا, جو خانہ کعبہ کا طواف کرے یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے. یہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف بیان فرما رہے مولا. جو خانہ کعبہ کی زیارت کا, میں سمجھتا ہوں ہماری تقریر سے انہیں تو ڈسٹرب ہوگا نہیں کچھ, ہاں نہیں جاری, آہستہ پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ دیجیے. جو خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور طواف خانہ کعبہ کرے, 7 مرتبہ اس کے چکر لگائے, سبوعہ کا لفظ ہے, تو اب اسے اللہ ایک اجر دیتا ہے. اجر اس کا کیا ہے؟ کتبہ لہو 6,000 حسنہ, خداوند عالم اسے 6000 نیکیاں اس کی قسمت میں لکھتا ہے. 6000 ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے 6000 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. چونکہ اس سال ثواب کی میلی سے تو ثواب کی باتیں ہو جائیں تھوڑی سی. 6000 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں, بات آگے بڑھتی ہے, اور آپ نے ارشاد فرمایا وَمُحْيَا عَنْهُ 6,000 سیئہ, اور 6000 برائیاں اس سے ختم کر دی جاتی ہیں. 2 بینیفٹ ہو گئے, 2 فائدے ہو گئے ہمارے. ایک فائدہ تو ہمارا یہ ہوا کہ 6000 نیکیاں ملیں گی خانہ کعبہ کے طواف سے. دوسرا فائدہ یہ ہوا صرف نیکیاں نہیں ملیں گی, 6000 ہمارے گناہ بھی برائیاں بھی ختم کر دی جائیں گی, اس کا ایک اجر ہے. پھر حدیث نے آگے بڑھ کے آواز دی, مولا نے پھر ارشاد فرمایا, آپ ارشاد فرماتے وَكُتِبَ لَهُ 6,000 درجہ, اور ایسے انسان کے لیے 6000 درجات لکھے جاتے ہیں, یعنی بلند کیا جاتا, رفع بلند کیا جاتا ہے ایسے انسان کو 6000 درجوں کے اوپر. تو 6 6 12 اور 6 18, 18,000 فائدے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں. کتنے فائدے ہوئے؟
18,000 فائدے حدیث کی روشنی میں ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اب سنیے آپ, امام معصوم نے ارشاد فرمایا چوتھا جملہ, وَمَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ مِنْ طَوَافٍ مِنْ طَوَافٍ مِنْ طَوَافٍ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ 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 وَطَوَافٍ. 10 مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں جو کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے گا, کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرے گا تو وہ طواف سے افضل ہے, 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 طواف سے افضل ہے. زہرا کا لال بتا رہا ہے خانہ کعبہ میں محدود ہے 18,000 نیکیاں, لیکن جو مومن کی حاجت پوری کرتا ہے طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. کم سے کم 10 مرتبہ مولا نے کہا طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے. اس کرونا کے پیریڈ میں اگر کسی مومن کی ایک حاجت پوری کر دو تو اس حج پہ جانے سے افضل ہے. اس کرونا کی بیماری میں کسی مومن کی ایک حاجت پوری کر دو تو یہ طواف سے افضل ہے. کون کہہ رہا؟ امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں دین کو پہچاننا چاہیے, دین کو پہچانیے عزیزو. دین جب تک ہم پہچانیں گے نہیں, دین کی معرفت ہم رکھیں گے نہیں, اس وقت تک ہمارے پاس مزہ آئے گا نہیں. ہم سارا کمال اس بات میں سمجھتے ہیں کہ حج کر لیں, پیغمبر کا بیٹا اس بات میں کمال سمجھتا ہے اللہ نے حج کو تمہارے ہی سوسائٹی میں اتارا ہے, تمہارے ہی سماج میں اتارا ہے, تمہارے ہی گھر میں اتارا ہے. تمہیں ثواب لینا ہے اس حج سے پہلے اس حج کا ثواب لے لو. کہیں ایسا تو نہیں کوئی مومن بیمار ہے وہ دوا سے رہ جائے, کوئی مومن بیمار ہے وہ انجیکشن سے رہ جائے, کوئی مومن بیمار ہے وہ تمہاری مدد سے رہ جائے. تمہارا یہ مدد کرنا افضل من طواف من طواف من طواف من طواف. معصومین کا پیغام ہے, درود پڑھ دے محمد. فرمانے کتنا عظیم ثواب ہے. اب میں ایک بات کہوں گا آپ سے, یہ جو مخلوق خدا ہے نا, یہ مخلوق خدا, اصول کافی سے روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مخلوق خدا کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا ثواب دیکھیے. ابھی آپ نے ایک روایت سنی, دوسری روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. دوسری روایت میں ارشاد ہوا الخلق عیال اللہ, یہ جو مخلوق خدا ہے یہ عیال پروردگار ہے. اہل و عیال کا لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کسے کہتے ہیں اہل و عیال؟ فیملی والوں کو, جو فیملی اسے تو اہل و عیال کہتے ہیں. معصومین کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی فیملی ہے ایک طرح سے. اب علیحدہ فرمائیے عزیزو, آپ حدیثوں کو سمجھیے, ملاحظہ فرمائیے. یہ جو فیملی, یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اللہ کا پریوار ہے, اللہ کی فیملی ہے, اللہ کے عیال ہے. اب معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا, اہل و عیال پروردگار کی جو خدمت کرے گا, سب قیامت کے دن پریشان ہوں گے, اسے ہم امان دلوائیں گے. درود پڑھ دے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, میرے جوانوں, بچوں, میں سب کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ, جس سے جس کی جیسی مدد ہو سکتی ہو, جس سے جس کی جیسی مدد ہو سکتی ہو اس کی ویسی ہی مدد کیجیے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم دلاسا دے کے اس کی مدد کیجیے, یہ بھی تمہاری خدمت ہوگی. چونکہ ہم اتنا کرونا کی بیماری سے پریشان نہیں ہیں جتنا ہم ذہنی طور سے پریشان ہیں. آپ یقین کیجئے کرونا آپ کو اتنا پریشان نہیں کرے گا. اپنے ذہن کو بنا لیجئے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اور جس کے پاس اہل بیت جیسے شافع موجود ہو, اہل بیت جیسے طبیب موجود ہو, بچوں کی زبان میں کہہ دوں جس کے پاس اہل بیت جیسے ڈاکٹر موجود ہو,
ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ جوان بچوں کے لیے جملہ ہے میرا، جن کے پاس اہل بیت جیسا وسیلہ موجود ہو، جن کے پاس شافع محشر جیسی زہرا موجود ہو، علی جیسا حکیم موجود ہو، حسن جیسا رحیم موجود ہو، حسین جیسا کریم موجود ہو، سجاد جیسا بیمار کربلا شفا دینے والا موجود ہو، امام محمد باقر جیسا حکیم مطلق موجود ہو، جعفر صادق جیسا میڈیکل سائنس کو اوپر لے جانے والا موجود ہو، امام موسیٰ کاظم کی تدبیر موجود ہو، رضا الہی میں ہمیں امام رضا کی رضا موجود ہو، امام تقی بچاؤ کرنے والے موجود ہو، امام نقی راستہ دکھانے والے موجود ہو، حسن عسکری ہماری ہدایت کرنے والے موجود ہو، اور پردے غیب میں ہماری سرپرستی کرنے والا موجود ہو۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند جس کے پاس پیغمبر جیسا رحمت للعالمین موجود ہو، جو عالمین کی رحمت بن کر کے آیا ہو، اسے میاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی قسم ایک مرتبہ دوا اثر نہیں کرے گی، لیکن دل سے دعا ضرور اثر کرے گی۔ درود پڑھ دے محمد۔ آپ دوا بھی کیجئے، چونکہ چھٹے امام کا قول ہے، میڈیکل سائنس جو ہے اس کے جو شرائط ہے اس کا بھی خیال رکھیے، یہ امام کی تاکید ہے ہر زمانے کے اعتبار سے، آپ اس کا بھی خیال رکھیے، اور آج کل کے اعتبار سے سوشل ڈسٹینسنگ خیال رکھیے، ماسک کا لگانا خیال رکھیے۔ میری تو مجبوری ہے، کیمرے پہ ہوں میں، لیکن آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنی جوانی کے اندر آ کر کے یہ نہ محسوس کیجئے میرا کچھ نہیں ہوگا، نہیں، امام نے کہا احتیاط کیجئے، چونکہ ہم فالو کرتے ہیں امام کو۔ امام نے کہا یہ رات ہے تو رات ہے، دن ہے تو دن ہے، امام کہتے ہیں فالو کیجئے میڈیکل سائنس کو۔ جب میڈیکل سائنس کے لیے امام کہہ رہے ہیں تو اب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صاحب ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے۔ آپ ان کی بات نہ مانیں، امام کی بات نہ مانیں۔ کہتی ہے سائنس کے نہیں کہتی، امام نے کہا ہے کہ نہیں کہا، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے، اسے ہلکے میں بھی نہیں لینا ہے۔ یہ بلائیں ہیں انشاءاللہ بہت کم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ نیست و نابود ہو جائے گی بلا۔ اپنے مولا سے دعا کرتے رہیے، مولا کا سہارا دیتے رہیے۔ ہم پڑھتے نہیں مسائل میں بیماری کربلا کا تذکرہ، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جس مومن کے سالے ثواب کی مجلس ہے، میرا وقت جو کہ اتنا ہی ہے اور میں اس سے زیادہ سماعت خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ فضیلتیں آپ نے کچھ مسائل میں سے خاصے سن لیے، پہلے جو ذاکر اول تھے، پھر انجم بھائی نے جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کر دی، میں تو بس ایک رسمن آپ کی خدمت میں آ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے پاس ایسے حکمہ موجود ہیں کہ جن کے نام میں شفا ہے، اور ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جن دعاؤں کے ذریعے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو ہمیں دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے، ہمیں ان ناموں کا بھی سہارا لینا ہے۔ کیا مولا نے ارشاد فرمایا یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، تیری ذات وہ ہے کہ تیرا نام لیتے ہیں تو دوا بن جاتی ہے، تیرا ذکر کرتے ہیں تو شفا بن جاتی ہے۔ مولا نے دونوں نسخے دعائیں کو میل میں دے دیے، نام اس کا لو دوا بنے گی، ذکر اس کا کرو شفا بنے گی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا، یہ ذاکری کے نقطے نہیں ہیں، یہ علی جیسے امام کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا یا من اسمہ دوا، جس کا نام لینا دوا ہے۔ ہمیں دوا ہی کی ضرورت ہے نا، تو اس کا نام لیتے رہیں، دوا بھی کیجئے، اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن دوا سے زیادہ شفا اس معبود کے نام میں اور ذکر میں ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ زمانے کے امام کو پکاریں، آپ ان سے گفتگو کیجئے، آپ باتیں کیجئے، مصلی بچھائیے، وضو میں رہیے، طیب و طاہر رہیے، آپ ان سے پوچھئے اور ان کا ذکر کیجئے، آپ ان سے باتیں کیجئے، آپ انہیں سلام کریں، سلام کے بعد ان سے باتیں کریں، مولا کیسے مزاج ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں،
مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا آپ پردے غم میں رہیں گے کب تک؟ مولا ہم تڑپ رہے ہیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ اب ان سے باتیں کیجئے، آپ اپنی پریشانی رکھیے مصلی بچا کر، مولا میں یہ پریشان وہ جانتے ہیں، لیکن آپ بھی تو کہیے اپنا فرض ہے، آپ کہیے مولا روزگار نہیں ہے، آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب ہم بے وارثہ تھوڑی ہیں، ہمارا تو وارث ہے بھائی، باپ سے زیادہ وراثت امام کو حاصل ہے، باپ اتنی مدد کر ہی نہیں سکتا جتنی امام مدد کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، معلوم کیجئے، باتیں کیجئے، آپ انہیں سلام دیجئے، مصلی بچھائیے، مولا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ آپ جزیرہ خزرہ میں ہیں، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں، امام سے باتیں؟ ہاں زیارت آل یاسین پڑھی ہے۔ کیا ہے زیارت آل یاسین میں؟ مولا آپ پر سلام جب آپ رکوع کر رہے ہو، مولا آپ پر سلام جب آپ سجدہ کر رہے ہو، مولا آپ پر سلام جب آپ قنوت پڑھ رہے ہو، مولا آپ پر سلام جب آپ تکبیر کہہ رہے ہو، مولا آپ پر سلام جب آپ تحمید کر رہے ہو، مولا آپ پر سلام جب آپ قرات کر رہے ہو۔ جب ہم مولا کو ان حالات میں سلام بھیج سکتے ہیں تو اپنی حاجات میں بھیج سکتے ہیں۔ آئیے مل جل کر مولا کو یاد کرتے، اور کون سے مولا؟ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، ہم نے آپ ہی سے تو توسل کیا، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اپنی حاجات آپ ہی کے سامنے تو رکھی ہے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ عند اللہ کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہیں، آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے خدا سے؟ کس امام کو پکار رہے ہیں؟ ہم امام کے نام پہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو کیا یہ آپ سوچتے ہیں صرف ہم روتے امام نہیں روتے؟ ہمارا امام ہم سے زیادہ روتا، ہم پانی کے آنسو روتے ہیں، امام خون کے آنسو روتا۔ ابھی جنت البقیع کا دن گزرا ہے، کیا امام خون کے آنسو نہیں روئے ہوں گے؟ ہائے میری جدہ کی قبر مسمار پڑی ہوئی ہے، ہائے میری جدہ کی قبر، میری ماں کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے۔ بیٹے کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اگر ہماری ماں کی قبر کوئی ہمارے سامنے ویران کر دے تو ہم مرنے مٹنے کو تیار ہوں گے۔ ہائے فرزند زہرا، پردے غیب میں رہ کے خون کے آنسو آ رہا ہے، میری ماں کی قبر کب تک ویران پڑی رہے گی؟ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے مولا بس آپ آ جائیے تاکہ ریبلڈ ہو جائے بقیع، مولا آپ آ جائیے تاکہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے۔ مولا آپ کو پردے غیب میں رہ کر ہم پرسہ دیتے ہیں، 2 دن پہلے ہی یہ تاریخ گزری ہے کہ آج شوال المکرم کو آپ کی مادر گرامی کی قبر کو، گنبد کو، روزے کو مسمار کر دیا گیا۔ مولا آپ کن کن باتوں پہ روتے ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے مولا علماء بیان فرماتے ہیں کبھی مولا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی مولا علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی مولا زہرا کے پہلو کو، ٹوٹے ہوئے پہلو کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی میرے مولا علی اصغر کے چھنے ہوئے گلے کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی میرا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی میرا مولا زینب کبریٰ کی چھنی ہوئی چادر کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی میرا مولا زینب کی پشت پر پڑے ہوئے کوڑوں کو یاد کر کے روتا ہے، لیکن ازادارو ایک رونا میرے آقا کا عجیب رونا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہوں گے، ایک مفہوم پیش کر دوں، تصور کا جملہ دے دوں، ایک مومن کے ساتھ ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی ذاکر اہل بیت، وہ بھی صاحب بیان اور حسین کا لوحہ پڑھنے والے،
حسین کا نوحہ پڑھتے تھے نظر حسین صاحب. میں ایک بات کہوں گا، آپ نے کربلا دیکھی نہیں ہے، آپ نے علماء سے سنا، تاریخوں میں پڑھا. آپ جب نوحہ پڑھتے تھے تو یہ ملت بیٹھ کر روتی تھی، ماتم کرتی تھی. وہ فرزند حسین پردے غیب میں رہ کر بھی جس نے پہلے سے ہی کربلا کو دیکھ لیا ہوگا، اس نے جب دیکھا ہوگا حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے ہیں، تو میرا مولا کتنا رویا ہوگا، نور مولا کتنا رویا ہوگا. اور آج بھی اپنے ورثے میں معصومین سے جب مصائب پہنچے فرزند زہرا پر، اور وہ مرحلہ آیا زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر موجود ہے، زخمی ہو چکا ہے، بدن پہ اتنے زخم ہیں کوئی جگہ باقی نہیں ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس میں موجود ہے، میں آج نہیں پڑھوں گا کتنے زخم تھے. لیکن سیدہ کا لال جب زمین کربلا پر آیا ہے تو تیروں پر معلق ہو گیا بدن. میں کہتا ہوں تیروں پر معلق ہوا، لیکن جب شمرو آگے بڑھا اور حسین کے سینے پر بیٹھا، جسے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ یاد کرتے ہیں، وہ وقت یاد کرو شمر ملون جب ہمارے جد کے سینے پہ بیٹھا. عزیزو جب شمر بیٹھا ہوگا، ایک نیا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں تصورات کی دنیا میں جا کر. جب شمر بیٹھا ہوگا، جب حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا اور شمر حسین کے لاشے پر بیٹھا ہوگا، حسین کے بدن مبارک پہ بیٹھا ہوگا، تو ضرور تیر بھی اوپر کو چلے ہوگے. حسین کا بدن مبارک زمین کربلا پر آیا، جسے امام ارشاد فرماتے وہ شمر جالس اللہ صدرے، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، ایک ہاتھ سے کنڈ خنجر اٹھایا، حسین کی پشت پر مارا. حسین آواز دیتے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، لو آزادانو میرا زمانے قائمہ علی لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب. پروردگار عالم جواز محمد وعلی محمد کا مرحوم کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما. مرحوم نظر حسین صاحب کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار آل محمد کے صدقے میں جو ان کے وارثین انہیں صبر عطا فرما. مشکلات میں جو دوچار ہیں مومنین ان کی مشکلات کو دور فرما. کرونا کی اس بلا کو نیست و نابود فرما. عالم انسانیت کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نظر حسین ابن مرحوم محمد بشیر حسین کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ